Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today's our topic of discussion is about rheumatic fever or rheumatic heart disease in serious pathology. तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा टॉपिक का. आफ्टर दैट वी विल ऑफिशियली स्टार्ट आवर डिस्कशन. इसमें बेसिकली होता ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया जिसका एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप जिसे कहते हैं ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई, वो थ्रू इनहेलेशन आप में इंटर होता है और उसके बाद जो है वो गले का इन्फेक्शन करता है, जैसे फ्रेंजाइटिस वगैरह हो गया अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या फिर टॉन्सिलाइटिस हो गया लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नमूनिया या स्किन में जो स्कारलेट फीवर टाइप, या एयर का इन्फेक्शन जो है ओटाइटिस मीडिया वगैरह कहते हैं, वो इन्फेक्शन करता है. व्हाटसोएवर द इन्फेक्शन इट इज, बट इट शुड बी काज्ड बाय द ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई. अभी इन्फेक्शन इसने कर दिया, उसके बाद होता ये है कि जो 97% बच्चे होते हैं ना, ये जिस ग्रुप एज को जो है वो अटैक करता है वो 5 से 15 ईयर्स ओल्ड होते हैं. तो उनमें ये होता है कि नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स आता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है उनके साथ लड़ती हैं स्ट्रेप्टोकोकस के साथ और उसे मार गिराती हैं, और 97% क्या हो जाती है, रिकवरी. बाकी जो 3% अनफॉर्चुनेट बच्चे होते हैं ना, उनमें होता है रूमाटिक फीवर. और रूमाटिक फीवर जो है एक पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है, ना कि ये इन्फेक्टिव कंडीशन. मींस के इन्फेक्शन हो जाने के बाद कितना अर्सा बाद, 1 से 3 वीक बाद, 1 से 3 वीक बाद जो है ये कंडीशन जो है होती है. तो इसमें होता ये है कि रूमाटिक फीवर की पैथोजेनेसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मोलेकुलर माइमिक्री और उसके बाद जो है वो ये जैसे आप एंटीजेनिक माइमिक्री भी कह सकते हैं, उसके बाद क्रॉस रिएक्टिविटी. ठीक हो गया. अब ये दोनों कंडीशंस होती हैं, उसके बाद जो है वो ये मोलेकुलर माइमिक्री एंटीजेनिक माइमिक्री जहाँ जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर ये अटैक करता है. लाइक कौन अटैक करता है, हमारी एंटीबॉडीज. सही हो गया. अटैक करने के बाद जो है वो अगर हमारे हार्ट पर अटैक करती हैं तो वेल्स को इन्वॉल्व करती हैं एंडोकार्डियम के अंदर, ज्वाइंट्स में करती हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन को तो उससे आर्थराइटिस होती है, बेसल गैंग्लिया को करती हैं तो उससे कोरिया होता है, सीडम हेम कोरिया, मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया. उसके बाद सबकुटानियस बेसमेंट मेम्ब्रेन को करती हैं, स्किन की बेसमेंट मेम्ब्रेन को, जिससे सबकुटानियस नोड्यूल्स बनते हैं, स्किन इरप्शंस होती हैं. तो इस वजह से ये जो है हमारे, अब हम इसको स्पेसिफिकली देखेंगे हार्ट के लिहाज से. तो अब ऑफिशियली हम जो है डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके ऊपर. तो आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. इट इज एन एक्यूट ऑटोइम्यून नॉन सुपरेटिव सिस्टेमिक inflammatory condition which primarily involves children affecting age group between 5 to 15 years. After 1 to 3 weeks of the infection कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस या स्ट्रेप्थ्रोस कास्ड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. इनकी जो क्लासिफिकेशन हम माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल से देखते हैं, तो डेफिनेशन में चंद एक बातें जो है वो गौरतलब है. इट इज एन एक्यूट एंड ऑटोइम्यून नॉन सुपरेटिव. ऑटोइम्यून से मुराद यह है कि हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली अपने ही स्ट्रक्चर्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है. नॉन सुपरेटिव का मतलब यह है कि एनी इन्फ्लेमेशन विदाउट पस, ऐसी इन्फ्लेमेशन के जिसमें पस नहीं बनती. सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, सिस्टेमिक से मुराद ये है कि इसमें हार्ट तो इन्वॉल्व होता ही होता है, लेकिन और कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट्स हो गए, बेसल गैंग्लिया होगी ब्रेन में, उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, स्किन होगी, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं. प्राइमरली इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन, ये होता है खासतौर में चिल्ड्रंस में. क्या चीज, एक्यूट रूमेटिक फीवर अफेक्टिंग एज ग्रुप बिटवीन 5 to 15 years old. क्वेश्चन में कभी भी फीवर आ जाए और एज ग्रुप जो 5 से 15 years old हो और हार्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, जैसे रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस, तो आपका जो है वो दिमाग किस तरफ जाना चाहिए, एक्यूट रूमेटिक फीवर की तरफ. आफ्टर 1 to 3 weeks ऑफ द इन्फेक्शन कास्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस, स्ट्रेप्थ्रोस कास्ड बाय ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई.
کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی یہ ایک آٹومیون کنڈیشن ہے، اس میں پس فارمیشن نہیں ہوتی، سسٹمک انفلیمیشن سے مراد ہارٹ کے علاوہ اور بہت سے سسٹم انوالو کرتا ہے. اس کے بعد افیکٹ کس کو کرتا ہے؟ بچوں کو. بچوں کی ایج کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سے 15 سال کے درمیان ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ پوسٹ انفیکٹو کنڈیشن ہے. پوسٹ انفیکٹو مطلب انفیکشن ہو جانے کے بعد کی کنڈیشن. کتنے دنوں بعد؟ یہ ہفتوں بعد، 1 سے 3 ہفتوں بعد. اور یہ کرتا کون ہے؟ گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی. اسے ہیمولیٹک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیمولیسس کرتا ہے. اسپیسیفک طرح کا بیکٹیریا، اس کو ڈیٹیل میں ہم مائکرو بایولوجی میں دیکھیں گے. صحیح ہو گیا. It is an acute autoimmune non-suppurative systemic inflammatory condition primarily involves affecting age group between 5 to 15 years old. After 1 to 3 weeks of the infection, streptococcal pharyngitis caused by group A beta hemolytic streptococci. یہ تو ہوئی ڈیفینیشن کہ بھائی فرنجائٹس کروا دی اور اس میں کیا خصوصیات ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اب ایٹیالوجی یا ریزن یا وجہ کیا ہے کس چیز کی؟ رومیٹک فیور کی. ریزن یہ ہے کہ آل امپورٹنٹ گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی. گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی یا بعض بکس اسے اسٹریپٹوکوکل پایوجینس بھی کہتی ہے. اس کا جو دوسرا نام ہے اسٹریپٹوکوکل پایوجینس بھی ہوتا ہے. اب پیتھوفیزیالوجی یا پیتھوجینیسس اس کی ایگزیکیوٹ اس طریقے سے کرتی ہے کہ بھئی کہانی ایسے سٹارٹ ہوتی ہے. انفیکشن کیا کس نے؟ گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی نے. انفیکشن کون سا ہو سکتا ہے؟ اپر ریسپیریٹری ٹریک کا، جیسے وہ فرنجائٹس سے ٹرانسلائٹس. ایئر انفیکشن جسے اوٹائٹس میڈیا بھی کہا جاتا ہے، یا پھر لوور ریسپیریٹری ٹریک میں نمونیا ہو گیا، یا سم ٹائم ایون اسکن انفیکشن لائک اسکارلیٹ فیور، امپیٹیگو. اسکارلیٹ فیور اسکارلیٹ کلر کے ریش وغیرہ اسکن پہ آتے ہوتے ہیں. ان انفیکشنز میں سے جو بھی انفیکشن ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے انفیکشن کرنے والا کون ہونا چاہیے؟ گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی. اب گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی نے انفیکشن کیا؟ ان انفیکشن میں سے جو بھی ہو، لیکن موسٹلی جو بکس وغیرہ لکھتی ہیں زیادہ تر ہوتا فرنجائٹس ہے، گلے میں جو انفیکشن ہو جاتا ہے. انفیکشن ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ نارمل امیون رسپانس آئے گا. فارمیشن آف اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز، اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز بنے گی. اب وہ کیا کریں گی؟ فائٹ کریں گی ود دا اسٹریپٹوکوکس اینڈ ڈسٹروائے دیم اینڈ ریکوری ول اکر ان 97% چلڈرنز. بھئی بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر داخل ہوا، اس نے سور تھروٹ یا تھروٹ انفیکشن کیا، فرنجائٹس وغیرہ. اب فرنجائٹس جیسے ہوئی تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس نے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنائی گی. اینٹی باڈیز کو ان کے اگینسٹ لڑنے کے لیے بھیج دیا. اینٹی باڈیز نے ان سے لڑائی کی، انہیں مار ڈالا، اور کیا ہوگی؟ ریکوری. ایک نارمل انسان میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ 100% بچوں میں نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے 97% بچوں میں. اب بات یہ ہے کہ 100% بچوں میں سے 97% بچوں کو جو ہے یہ ریکوری ہو جاتی ہے. 3% بچوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ ان بچوں میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو ہارٹ کے ویلز ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر ملتا جلتا لے کے آتے ہیں. کس سے؟ اسٹریپٹوکوکس کی پروٹینز کے ساتھ، اسٹریپٹوکوکل کیپسولز کی ایم پروٹینز کے ساتھ. اب ہوتا یہ ہے کہ رومیٹک فیور کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: اینٹیجینک مائمیکری اور کراس ری ایکٹیویٹی. اب اینٹیجینک مائمیکری کیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اینٹیجن کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مائمیکری کیا ہوتا ہے. اینٹیجن وہ چیز ہوتی ہے، ہر وہ چیز جسے ہمارا امیون سسٹم اپنا نہیں مانتا. مینس دیٹ بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو جائے یا کوئی فارن باڈی انٹر ہو جائے، وہ ہماری باڈی کا حصہ تو نہیں ہے، وہ فارن چیز ہے، امیون سسٹم اسے اپنا نہیں مانے گا تو اسے کہیں گے اینٹیجن. مائمیکری ہوتی ہے سیم اسٹرکچرز آف دا مالیکیولز. اینٹیجینک مائمیکری سے کیا مراد ہے؟ اینٹیجینک مائمیکری سے یہ مراد ہے، اس کیس میں جو اینٹیجن ہے وہ اسٹریپٹوکوکس ہے. مائمیکری کا مطلب سیم اسٹرکچر آف دا مالیکیولز. Glycoproteins of the cardiac valves is structurally identical with proteins present in the streptococcal capsule یا streptococcus. سمجھنا مشکل نہیں ہے، ایسے کہ جو اسٹریپٹوکوکس بچے کے اندر انٹر ہوا اس کے کیپسول میں جو پروٹین پائی جاتی ہے گلائکوپروٹین نون ایز ایم پروٹین، وہ اور بچے کے جو ہارٹ کے ویلز ہیں کارڈک ویلز ہیں ان کے اندر جو گلائکوپروٹین ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ سمجھیں، میں آپ کو یہاں پہ سمجھاؤں. اینٹیجینک مائمیکری اور کراس ری ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ میں آپ کو کنسپٹ دوں.
اب دیکھیں یہ کوئی اسٹریپٹوکوکس ہے فار ایگزامپل، وہ انٹر ہو گیا، اس کے اندر جو پروٹین پائی جاتی ہے یہ ایم پروٹینز ہو گیا، اور یہ ہو گئے بچے کے کارڈک ویلز، یہ اس کا دل ہو گیا، اس کے اندر یہ اینڈوکارڈیم ہوگی، اینڈوکارڈیم کے اندر جو کارڈک ویلز جیسے مائٹرل ویلز ہو گیا، ایورٹک ویلز وغیرہ، اب ان میں جو پروٹین پائی جاتی ہے ایم پروٹین، اب یہ ہو گیا اسٹریپٹوکوکس، لیکن یہ ہو گیا بچے کا ہارٹ، کارڈک ویلز۔ اب ہارٹ کے اندر جو پروٹین پائی جاتی ہے اور جو اسٹریپٹوکوکس کے اندر پروٹین پائی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ اسٹرکچرلی آئیڈینٹیکل ہے، دے آر سیم، اسٹرکچرلی آئیڈینٹیکل۔ یہ کیا ہوگا؟ اسٹرکچرلی آئیڈینٹیکل ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچے میں انفیکشن ہوتا ہے، اینٹی باڈیز ہمارا جو ہے وہ بناتا ہے امیون سسٹم، وہ آ کے اسٹریپٹوکوکس کو مار دیتی ہیں، کل دیم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انفیکشن کے 1 سے 3 ہفتے بعد جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ بلڈ سرکولیشن میں گھوم رہی ہوتی ہیں، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بھائی اس اسٹریپٹوکوکس سے ملتا جلتا کوئی اور اسٹرکچر باڈی کے اندر موجود ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ کس چیز کو؟ کارڈک ویلز کو۔ کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ کیونکہ ان میں جو پروٹین پائی جاتی تھی اسٹریپٹوکوکس میں اور جو ہارٹ میں پروٹین پائی جاتی ہے وہ تو سیم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کی آرمی جو ہے وہ انٹر ہو جائے اور پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان وہ آرڈر دے دے کہ انڈین آرمی کو آپ کل کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستانی فوج جائے گی انڈین آرمی کو کل کرے گی۔ اب انڈین آرمی کی کیسے پہچان ہوگی؟ ان کی یونیفارم سے۔ اب فار ایگزامپل 20 جو ہیں وہ انڈین فوجی آئے، پاکستانی فوجیوں نے جا کے انہیں کل کر دیا۔ اب پاکستانی آرمی جو ہے اس شہر میں گھوم رہی ہے جس میں انڈین آرمی آئی تھی، لائک آرمی میں کراچی میں آئی تھی۔ اب ان کو کل کرنے کے 1 سے 3 ہفتے بعد جب پاکستان آرمی دیکھے گی کہ کچھ اور بندے سیم جگہ کو پھر رہے ہیں اور انہوں نے وردی بھی کون سی پہنی ہوئی ہے؟ انڈیا کی، تو وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ آیا یہ انڈین فوجی ہیں یا کوئی اور بچے ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہے، کوئی اور شہری ہیں، تو وہ ڈائریکٹ کل کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اگرچہ یہ پاکستانی بھی ہوں لیکن وردی انہوں نے انڈین پہنی ہوگی تو انہیں کل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو وردی ہے، جو گلائکو پروٹین ہے، وہ اسٹریپٹوکوکس کی ان کے ہارٹ ویلز میں پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو کل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اینٹی جینک میمیکری۔ اینٹیجن کی جو پروٹینز ہیں وہ کارڈک ویلز کی پروٹین سے ملتی جلتی ہوں۔ اب اسٹریپٹوکوکس کے لیے، اس کے لیے اینٹی باڈیز کے لیے تو یہ فورن باڈی ہوگی نا، کیونکہ اس کی جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے۔ اب یہی اینٹیجن مائمیکری وجہ بنتی ہے کراس ری ایکٹیویٹی کی۔ کراس ری ایکٹیویٹی وہ یہ چیز ہے کہ اسٹریپٹوکوکس جو ہے وہ کل ہونے کے بعد اینٹی باڈیز پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ جب دیکھتی ہیں کہ ان سے ملتا جلتا کوئی اور اسٹرکچر باڈی میں پایا جاتا ہے ہارٹ میں تو ان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ افیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے جسم کی اپنی اینٹی باڈیز اپنے ہی ہارٹ کے ویلز کو افیکٹ کرتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں آٹو امیون کنڈیشن۔ اور یہ جو ہے اینٹیجن مائمیکری جہاں جہاں پر پائی جائے گی وہی جگہ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی، اور یہ اکیلا جو ہے ہم نے بولا کہ یہ سسٹمک کنڈیشن ہے، تو اینٹیجن مائمیکری جو ہے اگر یہ پائی جائے گی کارڈک ویلز پر تو یہ کارڈائٹس ہوگا، اور یہ اینٹیجن ہم نے کہا نا سسٹمک ہے، اگر یہ سینوویل ممبرینز آف جوائنٹس پر ہوگی تو کیا کرے گی؟ آرتھرائٹس ہوتی ہے انفلیمیشن آف دا جوائنٹس۔ اگر زیادہ جوائنٹس افیکٹڈ ہوں گے تو اسے کہیں گے پولی آرتھرائٹس۔ اور اس کے بعد اگر یہ برین میں افیکٹ کرتی ہے بیزل گینگلیا کو تو اس سے کیا ہوگا؟ کوریا، یا اسے کہتے ہیں سیڈن ہیم کوریا، SYDEN سیڈن HAMCHOREA، سیڈن ہیم کوریا۔ اگر یہ اینٹیجن جو ہے وہ مائمیکری پائی جائے کس چیز پہ؟ ہماری سکن پہ، تو وہاں پہ کیا ہوں گے؟ سب کوٹینیس نوڈیول، یا اسے
स्किन इरेप्शंस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है वो स्नाविल मेम्ब्रेन्स ऑफ जॉइंट्स को कवर कर लिया। बेसल गैंग्लिया या सेडेनहम कोरिया होगी, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो गए। अब जो चीज हमने डिटेल में आगे डिस्कस करनी है वो है बेसिकली कार्डियक वेल्व्स। ये हम जितना भी अब तक पढ़ रहे हैं वो है रोमैटिक फीवर। अब रोमैटिक बचपन में हुआ रोमैटिक फीवर 10-15 साल बाद जाके करवाता है रोमैटिक हार्ट डिजीज। तो उसके लिए हम इस चीज को जो है अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक बात बताना चलूं आपको, इसे रोमैटिक फीवर क्यों कहा जाता है, जॉइंट रिलेटेड फीवर, क्योंकि 80% अगर ये हार्ट को इन्वॉल्व करता है तो 90% ये जॉइंट्स को करता है, क्योंकि जॉइंट्स में जो है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी जो है वो वजह बनती है। और जब हम जॉन्स क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जॉइंट्स में होने वाली जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो माइग्रेटरी होती है, एक जॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ये फैलती रहती है। तो हम अभी आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कार्डियक वेल्व्स को, कार्डियटस को। तो हम बात कर रहे थे पैथोजेनेसिस की। हमने देख लिया कि भाई एंटीजेनिक माइमेक्री जहाँ जहाँ भी होगी, अगर दिल के वेल्व्स पर होगी, कार्डियक वेल्व्स पर, तो वहाँ पे जो है वो कार्डियटिस होगा। और अगर स्नाविल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स में होगी तो वहाँ पे जो है आर्थराइटिस होगा। और बेसल गैंग्लिया में हमें कोरिया मिलेगा और स्किन में जो इरेप्शंस मिलेंगी। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि रोमैटिक फीवर का रोमैटिक हार्ट डिजीज के साथ क्या ताल्लुक है। अब यह है कि एंटीजन माइमेक्री, बच्चे को रोमैटिक फीवर हो गया, उसके बाद जो है वो एंड हो गया। लेकिन अब हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शॉक बॉडीज। यह है कि हार्ट पर जब भी इन्फ्लेमेशन होगी, मीन्स दैट एंटीजेनिक माइमेक्री मौजूद है, एंटीजन ने स्ट्राइक किया, करते करते वहां पे जो इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन से जो इन्फ्लेमेटरी मैसेज पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं अशॉक बॉडीज। उन्हें क्या कहते हैं, अशॉक बॉडीज। अब अशॉक बॉडीज क्या होती हैं? अशॉक बॉडी बेसिकली इन्फ्लेमेटरी मैसेज प्रेजेंट ऑन द कार्डियक वेल्व्स। जो कार्डियक वेल्व्स होते हैं उनके ऊपर जो इन्फ्लेमेटरी मैसेज पाए जाते हैं उन्हें कहते होते हैं अशॉक बॉडीज। अब अशॉक बॉडीज के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? दे हैव ब्लड सेल्स। उनमें क्या होता है कि ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स में पता है कि आरबीसीज होगा, डब्ल्यूबीसीज होगा, प्लेटलेट होगा। उसके बाद जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फाइब्रिन टाइप। समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि कार्डियक वेल्व्स जो है वो इन कांटेक्ट होते हैं विद ब्लड, तो इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स, फाइब्रिन लाइक तो पाई ही जाएंगी। उसके बाद जो है ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन का कचरा, उसमें क्या आएगा कि नेक्रोस्ड कोलेजन या डेड ब्लड सेल्स आएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी मुनासबत से अशॉक बॉडीज को जो है वो पिक किया जाता है वो है अशॉक सेल्स, या बुक्स इसे एनिशकॉफ सेल्स भी कहती हैं। अब बेसिकली होता ये है कि ये क्या है, जॉइंट मैक्रोफेजेस फिल्ड विद एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। बड़े बड़े जॉइंट प्लम्पी मैक्रोफेजेस जिसके अंदर क्या भरी होती हैं, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। अब होता ये है कि कार्डियक वेल्व्स के ऊपर अशॉक बॉडीज मौजूद होंगी। ठीक हो गया। अब ये कि बंदे को जो है वो फीवर हुआ, रोमैटिक फीवर, वो एंड हो गया 3 मंथ के अंदर, सेल्फ लिमिटिंग है, वो तो चला गया, लेकिन उसके ऊपर अशॉक बॉडीज मौजूद रह जाएंगी कार्डियक वेल्व के ऊपर। कौन से वेल्व? फॉर एग्जांपल माइट्रल वेल्व के ऊपर मौजूद रहेगी। अब यह है कि जिस्म में जब भी एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही होंगी और वो जब कार्डियक वेल्व्स के करीब से गुजरेंगी तो वो देखेंगी कि भाई यहाँ तो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता जुलता कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, वो होगा माइट्रल वेल्व। अब माइट्रल वेल्व से जा जाके ये स्ट्राइक करेंगी, जा जाके उन पे अटैक करेंगी, तो कोई ना कोई रिस्पांस तो देना है इन मैक्रोफेजेस ने। मैक्रोफेजेस से मुराद अशॉक बॉडीज ने। अब अशॉक बॉडी क्या करती हैं, उन एंटीबॉडीज को अपने अंदर भरना शुरू कर देती हैं, भरती रहती हैं, भरती रहती हैं। एट द एंड ये क्या बन जाते हैं, जाइंट मैक्रोफेजेस, जाइंट प्लम्पी मैक्रोफेजेस फिल्ड विद एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज। ये फर्स्ट एड में इसको ऐसे लिखा गया है कि मैक्रोफेजेस विद ओवाइड, ये बेसिकली वो उसकी मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस फिल्ड विद increased anti-streptolysin O and increased DNase B titer।
اب انکریزڈ ASO کیا ہے اور DNase بی ٹائٹر کیا ہے؟ ASO ہے اینٹی سٹریپٹولائسن O. بیسیکلی یہ جو ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیبارٹری میں جس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھئی کتنی کوئی جو ہے وہ اینٹی سٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز اس میں پائی جاتی ہیں. اور DNase بی ٹائٹر یہ ہے کہ اسپیشل انزائم ہائی لیول آف اسپیشل انزائم پروڈیوس بائی اسٹریپٹوکوکس. اگر ان میکروفیجز میں اشو باڈیز میں اگر یہ DNase انزائم پایا جائے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کا ہے؟ اسٹریپٹوکوکس کا، کیونکہ یہ DNase انزائم پیدا ہی کون کرتا ہے؟ اسٹریپٹوکوکس. اگر اسٹریپٹوکوکس ہوگا تو یہ انزائم پیدا کرے گا نا. اب یہ ہے کہ اشو باڈیز کو ہم نے ڈیفائن کر لیا. بیسیکلی انفلیمیٹری میسز ہوتے ہیں پریزنٹ آن دا کارڈک ویلز. ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اس کے بعد انفلیمیٹری ایکسوڈیٹ ہوتا ہے، انفلیمیشن کا کچرا ہوتا ہے، فائبرن پروٹینز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان پہ NH کو بھی اشوپ سیلز ہوتی ہیں. اور اشوپ سیلز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ جائنٹ میکروفیجز پلمپی سیلز ہوتے ہیں فلڈ ود اینٹی سٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز. صحیح ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ رومیٹک فیور کی کس ایج کے بچوں کو افیکٹ کرتا ہے؟ 5 سے 15 سال کے بچوں کو. پیک ایج آف دا رومیٹک فیور از 5 to 15 years old. And in routine, we should pick and we do prompt treatment of the rheumatic fever. ہمیشہ رومیٹک فیور کو پک کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. اگر ہم علاج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ 3 مہینوں کے اندر یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا بچہ. بیکاز رومیٹک فیور از اے سیلف لمیٹنگ. اگر اس کا علاج کریں گے تو 1.5 month کے اندر یہ اینڈ ہو جائے گا. اگر نہیں علاج کریں گے تو 3 مہینے چلتا رہے گا، اس کے بعد جا کے خود ہی اینڈ ہو جائے گا. خود تو اینڈ ہو جائے گا لیکن کیا چھوڑ جائے گا؟ اپنے اثرات. اور اثرات سے کیا مراد ہے؟ اشو باڈیز. اشو باڈیز ویلز کے اوپر موجود رہیں گی. ٹھیک ہے. پیک ایج رومیٹک فیور از 5 to 15 years old. We should pick rheumatic fever and do prompt treatment. مطلب فوری علاج کرنا چاہیے. And if you not do the treatment, rheumatic fever will end up in 3 months because rheumatic fever is a self-limiting condition. 3 مہینوں کے اندر خود بخود ختم ہو جائے گا لیکن اشو باڈیز کو چھوڑ جائے گا. اب یہ کہ بٹ اشو باڈیز ول ریمین آن دا کارڈیک ویلز. کارڈیک ویلز کے اندر رہیں گی اینڈ ول انڈرگو فائبروسس. اگلے 10 سے 15 سال میں یہ کیا کریں گی؟ انڈرگو فائبروسس اینڈ دے ول کاز ارلی لیجنز کارڈیک ویلز ریگرجیٹیشن. ایکیوٹ فیز میں ریگرجیٹیشن ہوگی اینڈ لیٹر کرونک فیز میں کیا کریں گی؟ دے ول کاز ویلو سٹینوسس. پہلے ریگرجیٹیشن کریں گے پھر کریں گے سٹینوسس. اور اس ٹرم کو اب ہم کیا کہیں گے؟ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. نیور کنفیوز رومیٹک فیور ود رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. رومیٹک فیور اور رومیٹک ہارٹ ڈیزیز تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ ایسے ہے کہ بچپن میں ہوا رومیٹک فیور 15-20 سال بعد جا کر کیا کروا سکتا ہے؟ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. رومیٹک فیور ایسے ہے کہ اسٹریپٹوکوکس سے انٹر ہوا، گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی، اس نے فرینجائٹس کروائی، اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنی. اب اینٹی باڈیز نے ان کو مارا، 97% ریکوری ہوگی. 3% بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ رومیٹک فیور ہو جاتا ہے. رومیٹک فیور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان میں اینٹیجن میکری پائی جاتی ہے. مینس کہ اسٹریپٹوکوکس کی جو ایم پروٹین ہوتی ہے وہ بچوں کے کارڈیک ویلو کی جو پروٹینز ہوتی ہیں ان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. جب جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ہمارے امیون سسٹم نے بنائی ہوتی ہیں اسٹریپٹوکوکس کو مار دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد انفیکشن سے 1 سے 3 ہفتے بعد جب وہ بلڈ سرکولیشن میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور کارڈیک ویلز کے قریب پہنچتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کارڈیک ویلز میں جو پروٹین ہے وہ بھی اسٹریپٹوکوکس جیسی ہیں، تو وہ انہیں انفارچونیٹلی اپنا دشمن سمجھتی ہیں اور ان میں اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اٹیک کرتے کرتے یہ کیا کر دیتی ہیں؟ اسے کہتے ہیں رومیٹک فیور. اب رومیٹک فیور 3 مہینوں کے اندر اینڈ ہو جاتا ہے لیکن ایک آثار اپنا چھوڑ جاتا ہے جسے کہتے ہیں کیا چیز؟ اشو باڈی. اشو باڈی بیسیکلی انفلیمیٹری میسز ہوتے ہیں جن میں کیا پایا جاتا ہے کہ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں، پلازما پروٹینز پائے جاتے ہیں، انفلیمیٹری ایکسوڈیٹ پایا جاتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اشوپ سیلز یا جسے NH کو سیلز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جائنٹ میکروفیجز ہوتے ہیں جن کے اندر کیا بھری ہوتی ہیں؟ اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز. صحیح ہو گیا. اب یہ جو اشیا باڈیز ہوتی ہیں رومیٹک فیور کے 10 سے 15 سال بعد کیا کرتی ہیں؟ ان میں پڑی رہتی ہیں، پڑے ان میں کیا ہوتی ہے؟ فائبروسس سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب یہ فائبروسس سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جو کارڈیک ویلز ہوتے ہیں زیادہ تر یہ 75% میٹل ویل کو افیکٹ کرتی ہے. ان میں کیا کرے گی؟ پہلے ارلی فیز میں یا ایکیوٹ فیز میں اس میں ریگرجیٹیشن سٹارٹ کر دے گی. ریگرجیٹیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیک فلو آف دا بلڈ ویل سے اس طریقے سے کلوز نہیں ہو سکتا. پھر لیٹر ایج میں یہ کیا کرتی ہیں کہ سٹینوسس کاز کر دیتی ہیں. اور سٹینوسس کا کیا مطلب ہوتا ہے
کہ یہ لیٹر لین ہوتے ہیں اور یہ کرونک ہوتے ہیں. اسٹینوسس کا مطلب یہ ویل تنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کے نارمل سائز سے اگر 2 mm تھا فار ایگزامپل تو 1 mm ہو جائے گا. اور یہی بچپن میں ہوا رومیٹک فیور جب کیا کروانا سٹارٹ کر دیتا ہے, ویلز کی ریگرجیٹیشن اور ویلز کی اسٹینوسس, تو اسے کہتے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. اب یہ ہم نے پیتھوفیزیا ڈیفینیشن دیکھ لی, اس کے بعد جو ہم نے ایٹیولوجیز دیکھ لی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پیتھوفیزیولوجی بھی ہم نے دیکھ لی کہ کیسے رومیٹک فیور ہوا, پھر اس کے بعد جو رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہو گئی. اب ان کا جو ہے ہم کلینکل فیچرز آگے دیکھیں گے اور ان کو ڈائگنوسس کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہم دیکھیں گے جونز کرائٹیریا کے تھرو, ڈکٹس جونز کرائٹیریا کے تھرو, وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. رومیٹک فیور کی جو ہم نے ڈیفینیشن, ایٹیولوجی, پیتھوجینیسس دیکھ لی تھی. اب کلینکل فیچرز اور ان کی بنیاد پر بنایا جانے والا جو ہے وہ ڈائگنوس, اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہاں پہ جو رومیٹک فیور ہے, رومیٹک ہارٹ ڈیزیز, اس کا جو ڈائگنوسس ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہیلپ کس چیز کی, موڈیفائڈ ڈکٹ جونز کرائٹیریا. یاد رکھیے ہر ڈیزیز کا کرائٹیریا نہیں بنایا جاتا, کرائٹیریا ان ڈیزیزز کا بنایا جاتا ہے جن میں ایک سنگل انویسٹیگیشن آف چوائس نہیں ہو سکتی. مینس کہ ایک ٹیسٹ سے یا ایک رپورٹ سے یا ایک فائنڈنگ سے جو ہے ہم کہہ دیں کہ یہ فلاں ڈیزیز ہے, نہیں, اس میں 3-4 چیزوں کا کمبائن ہونا ضروری ہے. تو 3-4 ہم ٹیسٹ اکٹھا کر لیتے ہیں, 3-4 سائنس, 3-4 سمپٹمس, 3-4 کلینکل فائنڈنگس, ان سب کو ملا کے کہہ دے بھی 2 میجر ہو, 1 مائنر ہو, یا 2 مائنر ہو, 1 میجر ہو, وہ مل جائے ہمیں ایٹ اے ٹائم, تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ فلاں ڈیزیز ہے. تو جس ڈیزیز کا کوئی نہیں ہوتا, یاد رکھیں اس کا کیا ہوتا ہے, کرائٹیریا. تو کرائٹیریا, اب ڈکٹس جونز کرائٹیریا, میجر کرائٹیریا اور مائنر کرائٹیریا, یہ 2 ہیں. اور اس میں سے یہ ہوگا کہ اگر ہمیں 2 میجر مل جائیں, 1 مائنر مل جائے, تو ہم کہہ دیں گے یہ کون سی ڈیزیز ہے, رومیٹک فیور یا رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. اگر 2 مائنر اور 1 میجر مل جائیں تو کیا کہیں گے کہ یہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز یا رومیٹک فیور ہے. لیکن ایسا 2007 سے پہلے ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ 2 میجر 1 مائنر, 2 مائنر یا 1 میجر کے ساتھ ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہونا چاہیے کس چیز کا, رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کے انفیکٹیو ایجنٹ کا. وہ کیا ہے, اسٹریپٹوکوکس, گروپ اے بیٹا ہیموریٹک اسٹریپٹوکوکس. تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں. جے سے مراد بیسیکلی, یہ آپ کو میں تھوڑا اس کے بارے میں بتا دوں, جے سے مراد جوائنٹ ہو گیا, او یہاں پہ شو کر رہا ہے دل کو, ہارٹ کو, کارڈیٹس ہو گیا, جوائنٹس مطلب آرتھرائٹس, ہارٹ مطلب کارڈیٹس, این مطلب نوڈیولز ہو گئے. اس کے بعد ای سے اریتھما مارجینیٹم ہو گیا, اور ایس سے کیا ہونا چاہیے, سیڈن ہیمکوریا. تو یہ ہے کہ میجر کرائٹیریا میں 5 چیزیں آتی ہیں, کارڈائٹس آتی ہے, اپنا آرتھرائٹس ہوتی ہے, کارڈائٹس ہوتی ہے, نوڈیولز ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ اریتھما مارجینیٹم اور سیڈن ہیمکوریا آتی ہے. کارڈائٹس بیسیکلی ہوتی ہے کہ انفلیمیشن آف دا کارڈک ویلز. کارڈک ویلز جو پائے جاتے ہیں وہ اینڈوکارڈیم میں پائے جاتے ہیں. اگر اینڈوکارڈیم کی انفلیمیشن وغیرہ ہوگی تو اس کے کارڈک ویلز جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے 80% اس میں ٹیکیکارڈیا دیکھی جاتی ہے. صحیح ہو گیا. اب اس میں جو ہے وہ مرمر نظر آئیں گے. مرمر اس طرح کے جو اینڈوکارڈیم میں انفلیمیشن ہوگی تو ہارٹ جو ہے وہ ہارٹ کارڈک ویلز انوالو ہوں گی, کارڈک ویلز انوالو ہوں گی تو اب نارمل ہارٹ ساؤنڈز پیدا ہوں گی, تو اسے کہیں گے مرمر. پھر ہارٹ بلاک ہو سکتا ہے اگر انفلیمیشن ہماری جو ہے وہ مایوکارڈیم تک چلی جائے. ہمیں پتا ہے کہ کنڈکشن سسٹم آف دا ہارٹ جو وہ مایوکارڈیم میں ہوتا ہے, اگر اس میں انفلیمیشن ہو جائے تو ہارٹ بلاک ہو سکتا ہے. ہارٹ بلاک کے آگے سے پھر 1st ڈگری ہارٹ بلاک, 2nd ڈگری ہارٹ بلاک, 3rd ڈگری ہارٹ بلاک, بہت سی آگے سٹیجز ہیں وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. پیریکارڈیل رب بھی ہو سکتا ہے. اگر اینڈوکارڈیم انوالو ہوگی تو مرمر ہوگا, مایوکارڈیم انوالو ہوگی تو ہارٹ بلاک ہوگا. اگر پیریکارڈیم جو انوالو ہوگی تو پیریکارڈیل رب ہوگا. اگر یہ سب چیزیں مل جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا, ہارٹ فیلئر. ہارٹ فیلئر ہوا تو بندہ گیا. اسے ان سب کی انوالومنٹ کو پین کارڈیٹس بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ پین لگا دیں, پین کا مطلب ہوتا ہے ہول. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آرتھرائٹس. آرتھرائٹس ہوتی ہے بیسیکلی انفلیمیشن آف دا جوائنٹ, سوالن پینفل ٹینڈر جوائنٹس ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا.
90% اس میں جو ہے وہ لارج جوائنٹ انوالو ہوتے ہیں اور یہ 90% کیسز میں آرتھرائٹس دیکھی جاتی ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 80% جو کارڈائٹس ہوتی ہے اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے, آرتھرائٹس ہے. اس لیے اسے روماٹک فیور کہا جاتا ہے یا جوائنٹ ریلیٹڈ فیور. اور آرتھرائٹس تو اور بھی بہت سی آٹو امیون کنڈیشنز میں دیکھی جاتی ہے جیسے کہ SLE وغیرہ ہو گئی, لیکن اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جو آرتھرائٹس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مائگریٹری. مطلب آپ کے پاس ایک پیشنٹ ہے اور پیشنٹ کی ظاہر سی بات ہے 5 سے 15 سال ہی ہوگی. اگر وہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیفٹ نی جوائنٹ میں جو ہے وہ انفلیمیشن تھی, آرتھرائٹس تھی, تو 4-5 دن بعد وہ ٹھیک ہو گئی, لیکن رائٹ میں پھر مجھے شروع ہو گئی. لیکن آج جب میں آیا ہوں تو رائٹ نی جوائنٹ بھی ٹھیک ہے, لیکن میری لیفٹ ایلبو میں جو ہے وہ انفلیمیشن وغیرہ ہے. اگر یہ مائگریٹری آرتھرائٹس آپ کو ملے تو یہ کنفرم بات ہے, یہ کس چیز کو جو ہے وہ شو کر رہی ہے, روماٹک فیور کو, بیکاز مائگریٹری از اے فیچر آف کس چیز کا, روماٹک فیور, روماٹک ہارٹ ڈیزیز کا. تو بڑے لارج جوائنٹس کو جیسے نی جوائنٹ ہو گیا, ہپ ہو گیا, ایلبو ہو گیا. اس کے بعد سبکوٹینیس ریشز یا نوڈیولز آن دا سبکوٹینیس سرفیس اسکن ایرپشنز. اس میں بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ 20% کیسز میں دیکھا جاتا ہے پی سائز نوڈیولز ہوتے ہیں, مٹر کے دانے جتنے نوڈیولز ہوتے ہیں, اور نوڈیولز آن دا ایکسٹینسر سرفیس آف دا جوائنٹ. ہمیں پتا ہے کہ جوائنٹ کی فلیکسر سرفیسز ہوتی ہیں, ایکسٹینسر سرفیسز ہوتی ہیں, تو یہ کہاں پہ ہوگا, ایکسٹینسر سرفیس آف دا جوائنٹ پہ. اور یہ جو پی سائز نوڈیولز ہے مٹر کے دانے جتنے, یہ کیا چیز شو کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ شو کر رہے ہیں شو آف باڈیز ان دا اسکن, کے اسکن میں شو آف باڈیز بن رہی ہیں. شو آف باڈی بیسیکلی ہم نے کیا دیکھا تھا, انفلیمیٹری میسز ہوتے ہیں, یہ ہارٹ کے ویلز پر بھی پائے جاتے ہیں, یہ بیسمنٹ میمبرین اور اسکن میں پائے جاتے ہیں, یہ جوائنٹس میں پائے جائیں گے, اور یہ جو ہیں وہ بیزل گینگلیا میں بھی ہو سکتے ہیں. اٹس ویری ریئر. اس کے بعد ایریتھیما مارجینیٹم. ایریتھیما کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کلر, مارجینیٹم مطلب مارجنز, کنارے. تو اینولر نان پروریٹک ریش, ایریتھمیٹک بارڈرز, جس میں ٹرنک اور لمب ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نان پروریٹک مطلب خارج کھجلی وغیرہ نہیں ہوتی, ان میں پروریٹس نہیں ہوتی, نان پروریٹک ریش ود ایریتھمیٹک بارڈرز, جن کے جو بارڈرز ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں, ریشز کے, وہ ریڈ ہوتے ہیں. اور بیسیکلی ان کی لوکیشن کیا ہوتی ہے, ٹرنک میں یا لمب میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 5ویں جو چیز ہے وہ کیا, سیڈن کوریا. سیڈن کوریا پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اگر اینٹیجینک مائمیکری جو ہے وہ پائی جائے گی ہماری کہاں پہ, بیزل گینگلیا, برین میں, تو وہاں پر جو ہے یہ اسٹریپٹوکوکس جو ہے وہ کیا کرے گا, اٹیک کرے گا, اور وہاں پہ بیزل گینگلیا کو یہ جو ہے اس میں پرابلم کریٹ کرے گا. اور بیزل گینگلیا ہماری بیسیکلی کیا کرتی ہے, موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہے. انوالنٹری جرکی موومنٹ جس سے پیدا ہو جائے گی, کیونکہ اگر موومنٹ کو کنٹرول کرنے والا جو آرگن ہے اس میں پرابلم آ گئی تو وہ موومنٹ کو کنٹرول کر نہیں سکتا. جب کنٹرول نہیں کر سکے گا تو انوالنٹری جرکی موومنٹ ہوگی, ایسے ڈینس لائک موومنٹ. اسے بکس جو ہیں سیٹ وائٹس ڈینس بھی کہتی ہیں, اور یہ 10% جو ہے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. لوگوں سے مراد لڑکیوں میں یہ یونیلیٹرل ہوتی ہے, اور یہ کیا ہوتی ہے, فیمیلز میں پائی جاتی ہے. پرسنالٹی بیہیویئر چینجز اس میں کریٹ کرتی ہے. اور یہ کیا ہے, سڈن ہیمکوریا, اگرچہ یہ 10% کیسز میں ہوتی ہے اور ریئر ہے, لیکن یہ ڈائگنوسٹک فیچر اگر کسی میں پائی جائے تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے, کنفرم ہو جاتا ہے یہ کیا ہے, رومیٹک فیور ہے. اب میجر کرائٹیریا میں ہم نے دیکھا کہ 5 چیزیں ہیں, کارڈائٹس, آرتھرائٹس, سبکوٹینس نوڈیولز, ایریتھما مارجینیٹم, سڈن ہیمکوریا. اب مائنر کی طرف آتے ہیں. مائنر میں یہ ہے کہ فیور ہے, کیونکہ انفیکشن ہو رہا ہے تو فیور تو ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد آرتھالجیا. I hope you can understand the difference between arthritis and arthalgia. Arthritis ہوتا ہے basically inflammation in the joint with tender, swollen, painful. جبکہ یہ کیا ہوتا ہے, inflamed joint ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. اس میں tender, swollen وغیرہ نہیں ہوتا, پین نہیں ہوتی, صرف انفلیمیشن ہوتی ہے, پین وغیرہ نہیں ہوتی آرتھالجیا میں. جبکہ آرتھالجیا کی اگر ایڈوانس فارم یا موسٹ کمپلیکیٹڈ فارم, یہ ایڈوانس ہے جسے کہتے ہیں آرتھرائٹس. ٹھیک ہو گیا. اگر مسئلہ سویلنگ تک ہو تو اسے آرتھالجیا کہتے ہیں, اگر پینفل ہو جائے, ٹینڈر ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے, آرتھرائٹس. اس کے بعد ESR ریز ملے گا ہمیں,
اور اس کے بعد جو پی آر انٹرول آن دا ای سی جی یہ بھی ریز ہونا چاہیے. اگر پی آر انٹرول ریز ہوگا تو یہ کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ اٹ از اے سجیسٹو آف ہارٹ بلاک. پریویس ٹروماٹک فیور کی ہسٹری بھی ہونی چاہیے, کیونکہ پریویس ٹروماٹک فیور سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ بچے میں اینٹیجینک میمکری جو ہے ہارٹ ویلز پر موجود ہے. اب یہ ہے کہ اگر دو ہمیں میجر مل جائیں ایک مائنر مل جائے, فار ایگزامپل ہمیں کارڈائٹس مل جائے, آرتھرائٹس مل جائے اور یہاں سے فیور مل جائے, تو ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے کنفرم کیس آف رومیٹک فیور. اگر سبکوٹینیس ریشز وغیرہ مل جائے, ریتھما مارجنیٹم مل جائے یا سڈن ایمکوریا مل جائے اور یہاں سے ہمیں یہ مل جائے ای ایس آر ریس پی آر انٹرول, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ رومیٹک فیور ہے. اب ایسا ہوتا تھا 2007 تک کہ دو میجر ایک مائنر یا ایک میجر دو مائنر. 2007 کے بعد جو ہے وہ جو ڈکٹ جونز کرائٹیریا ہے وہ کچھ موڈیفائڈ ہوا. اب جو لفظ موڈیفائڈ ہے اس کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ کس چیز کو سجیسٹ کر رہا ہے. اب یہ اس چیز کو سجیسٹ کر رہا ہے یہ جو میجر اور مائنر کرائٹیریاز ہیں یہ تو ہوں ہی ہوں, مطلب دو میجر ایک مائنر یا ایک میجر دو مائنر, لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ثبوت کس چیز کا؟ اسٹریپٹوکوکس کا, گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکس, اس کا ایویڈنس چاہیے ہمیں. وی نیڈ ایویڈنس. ایویڈنس کس چیز کا؟ آف اسٹریپٹوکوکس گروپ اے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی. صحیح ہو گیا. اور وہ کیسے ہمیں ملے گا؟ اس کے لیے جو ہے وہ 5 ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو ہمارے پاس پازیٹیو کلچر ہونا چاہیے, تھروٹ سویب, یا اس کے بعد جو ہے وہ ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کی پازیٹیو رپورٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد یا پھر کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ ڈی این ایز, ریس ڈی این ایز ہونا چاہیے. اس کے بعد یا پھر کیا ہے کہ انکریزڈ اینٹی اسٹریپٹولائسن او ٹائٹر, یا پھر کیا ہونا چاہیے نمبر 5 پہ؟ اسکارلیٹ فیور, خاص قسم کا ٹونسلائٹس ہوتا ہے جس میں ریشز وغیرہ پائے جاتے ہیں اسکن میں. اب یہ 5 ٹیسٹ ہیں, ان 5 ٹیسٹ میں سے کوئی بھی ٹیسٹ ہو جو ہمیں یہ کنفرم کر دے کہ بھئی اس بندے میں اسٹریپٹوکوکس انفیکشن موجود ہے. اب جیسے کہ جب بندے کو تھروٹ انفیکشن ہوا تو اس نے اگر جو ہے وہ کپاس وغیرہ کاٹن اپنی جو ہے وہ اس میں ایسے انسرٹ کر کے کلچر کے لیے بھجوا دے لیبارٹری میں, اور لیبارٹری بتا دے کہ اس میں جو ہے پازیٹیو رپورٹ ہے کس کی؟ اسٹریپٹوکوکل گروپ پہ بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکائی کی, یا پھر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرا لیا جائے, اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹیجن اس میں پائی جاتی ہے, اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز کی جو اینٹیجن پائی جاتی ہے. اس کے بعد یا پھر ڈی این ایز کا ریز انزائم ہو. ڈی این ایز بیسیکلی انزائم ہوتا ہے پروڈیوسڈ بائی, کون کرتا ہے؟ اسٹریپٹوکوکل گروپ اے بیٹا اسٹریپٹوکوکائی. اب بیٹا گروپ اے اسٹریپٹوکوکائی اگر جسم کے اندر موجود ہوگا تبھی تو یہ انزائم پیدا کر سکے گا نا. اگر یہ انزائم کی لیول بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ چیز پائی جاتی ہے جس نے جو بڑھایا ہوا ہے. اس کے بعد اے ایس او اینٹی اسٹریپٹولائسن او ٹائٹر, یہ بھی بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے؟ اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز کو, اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز کو. صحیح ہو گیا. اب یہ ہے کہ 2 میجر کرائٹیریا ہو ایک مائنر ہو, یا 2 مائنر ایک میجر ہو, ساتھ میں ان 5 ٹیسٹوں میں سے کوئی بھی ٹیسٹ یہ کنفرم کر دے کہ بندے میں جو ہے وہ اسٹریپٹوکوکس پایا جاتا ہے, اس کا انفیکشن پایا جاتا ہے, تو یہ کیا ہوگا کہ کنفرم کیس ہو جائے گا کس چیز کا؟ رومیٹک فیور کا. اب اس کے بعد اب ہم آ رہے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. تو ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کون سی جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے, ٹیبلٹس یا جو ہے وہ بیڈ ریسٹ. بیسیکلی یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ میں یہ ہونا چاہیے
کہ بندے کو جو ہے وہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ دینا چاہیے انٹل کمپلیٹ بیڈ ریسٹ انٹل ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیکی کارڈیا تھا، اس کی جو پلس ہے وہ، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ فیور یا ریزڈ ٹیمپریچر، اس کے بعد جو ہے وہ پی آر انٹرول آن دا ای سی جی، کمز ٹو دا بیس لائن. ایک لمبا سا آپ نے کیا دینا ہے، بیڈ ریسٹ دینا ہے رومیٹک فیور کے پیشنٹ کو، جب تک اس کی جو پلس، ٹمپریچر، پی آر انٹرول ای سی جی اور دوسری جو انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں وہ کیا آ جائیں، بیس لائن تک نہ آ جائیں، مطلب نارمل تک آ جائیں. اس کے بعد جو فرسٹ لائن ڈرگ ہے وہ آپ نے دینی ہے کیا چیز، ایسپرین. ہائی ڈوزز آف فرسٹ لائن ڈرگ میں آپ نے دینا ہے ہائی ڈوزز آف ایسپرین. اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے کیونکہ یہ جو ہے پوسٹ انفیکٹو کنڈیشن ہے، ایکٹیو انفیکٹو کنڈیشن ہے، کیونکہ انفیکشن ہو گیا تھا اس کے 1 سے 3 ہفتے بعد رومیٹک فیور ہوا، تو پہلے 2 دن کے لیے جو یہ ہم نے دینی ہے 100 mg پر کے جی پر ڈے کے حساب سے. ڈوزز وغیرہ ایگزام میں نہیں آتی، آپ نے اپنی یاد دہانی کے لیے اگر یاد رکھنا چاہیں تو بہتر ہے رکھ لیں. یہ 2 دن کے لیے دینی ہے آپ نے فار 2 days. اس کے بعد جو ہے وہ 70 mg آپ نے دینی ہے پر کے جی پر ڈے فار 4 to 6 جو ہے ویک، وہ آپ نے دینی ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے آپ نے کتنی دینی ہے 4 to 6 ویک کے لیے. اور اس کے بعد اگر ہائی ڈوز آف ایسپرین جو ہے وہ اگر کسی بندے میں جو ہے وہ ٹاکسیسٹی وغیرہ کر رہی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر رہا، تو جو سیکنڈ لائن ڈرگ دی جاتی ہے اس میں آپ اسٹیرائڈس وغیرہ دیں گے، پریڈنیسولون ٹائپ آپ دیں گے، اس میں اسٹیرائڈس وغیرہ. اور اس کے بعد آگے کا کوشچن ہے کہ ول یو گیو اینٹی بایوٹکس. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، لیکن ہمیں دے دینی چاہیے. وہ اس لحاظ سے ہمیں دے دینی چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ جسم میں جو ہے وہ اسٹریپٹوکوکس وغیرہ موجود ہو اور اینٹیجنس آئیں اور دوبارہ آ کر دوبارہ کارڈک ویلز پر اٹیک کریں تو اس سے زیادہ جو ہے پرابلم بڑھتی جائے گی. تو ہم اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم اپنی آگے کے آنے والے خطرے کو روکنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر موجود ہو تو ہم جو ہے وہ دیں گے. تو اینٹی بایوٹکس میں سے جو ہم چیز دیں گے وہ ہم ایمپیسلین دے سکتے ہیں. بیسیکلی جو زیادہ تر جو ہے وہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کو جو ہے وہ کور کرتی ہے، اور میکرولائڈس دے سکتے ہیں اس میں، یا پھر MACRO میکرولائڈس LIDES میں ایریتھرومائسینس وغیرہ جیسی جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. ایریتھرومائسین اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہائی ڈوز ایسپرین سے نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ اگر وہ نہیں کر رہا، اس میں ٹاکسیسٹی بیئر نہیں کر رہا، تو ہم نے دے دینا ہے اسٹیرائڈس وغیرہ، اور اینٹی بایوٹکس ہم نے دینا ہے ایز اے پروفلیکسس. اب ایک لائن آپ نے یہ اینڈ میں لکھنی ہے کہ ٹریٹنگ رومیٹک فیور ڈیکریزز دا انٹرول. رومیٹک فیور کو ٹریٹمنٹ کرنے سے یہ کیا کرتا ہے، ڈیکریزز ڈیوریشن آف ڈیزیز. مطلب اس کو ٹریٹ کریں گے تو 1.5 منتھ میں ٹھیک ہو جائے گا، اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ 3 منتھ میں جو اینڈ ہو جائے گا. ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سیلف لیمیٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پروفلیکسس کے طور پر ہم نے یہ نہیں کہ صرف 1.5 منتھ ہم نے جو اس کا علاج کر دینا اس کے بعد چھوڑ دینا، اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو
پروفلیکسس وغیرہ کے طور پر بھی ہم نے اسے جو ہے اینٹی بایوٹکس دیتے رہنا ہے. تو یہ ہے کہ 40 سال تک کچھ لوگوں کو دینی چاہیے, کچھ لوگوں کو 20 سال تک دینی چاہیے, اور کچھ لوگوں کو جو ہے 30 سال تک دینی چاہیے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 40, 30 اور 21, 30 اور 40. اب یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں, اور یہ جو ہے وہ کارڈائٹس رومیٹک فیور تو تھا, لیکن اس کے جو میجر کرائٹیریا میں کارڈائٹس نہیں تھا, تو اسے ہم دیں گے کہ یہ 5 سال تک کھائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ 5 سے 15 سال تک کے بچے کو یہ ہوتی ہے, تو 15 سال میں 5 ایڈ کریں گے تو 5 یا 6 ایڈ کریں گے تو 20-21 بن جائے گا. یہ 5 ایئرس تک جو ہے ایز اے پروفلیکسس کھاتا رہے گا کہ کہیں فیوچر میں جو ہے یہ, کیونکہ اس میں اینٹیجینک میمبری تو پائی جاتی ہے, دوبارہ جو ہے وہ اسٹریپٹوکوکس اٹیک نہ کرے اور دوبارہ سے جو کارڈک ویلز وغیرہ پہ پرابلم نہ ہو. اب اس میں جو ہے اگر کارڈائٹس پائی جائے تو یہ کتنا عرصہ, 10 سے 15 سال تک ایز اے پروفلیکسس, یا پروفلیکسس کو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں احتیاطی تدابیر. کارڈائٹس پائی جائے, لیکن اس میں کیا ہے کہ ویلوولر ہارٹ ڈیزیز نہ ہو, وداؤٹ ویلوولر ہارٹ ڈیزیز 10 سے 15 سال کے لیے. اور یہ 40 سال کی عمر تک کون کھاتے ہیں؟ وہ بندے جن میں رومیٹک فیور ہوا, کارڈائٹس بھی تھی, ویلوولر ہارٹ ڈیزیز بھی ہوئی, تو اس کی ٹریٹمنٹ آپ نے کی, رومیٹک فیور وغیرہ کی, تو ان میں جو ہے وہ آپ نے دینا ہے 20 سے 25 سال تک جو ہے یہ کھاتے رہیں گے. آپ 15 میں 20-25 ایڈ کریں گے تو لگ بھگ جو ہے یہ 40 بن جائے گا. اتنے سال تک آپ نے اینٹی بایوٹکس وغیرہ دینی ہے. اور یہ پروفلیکسس وغیرہ جو ہے ایگزام میں آتے رہتے ہیں. تو اب جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو میں 2 منٹ کے اندر ریوائز کروں گا اور پھر ہم ٹاپک کو جو ہے اینڈ کرتے ہیں. اب یہ ہوا کہ کسی بندے کو فرنجائٹس وغیرہ ہوا, اسٹریپٹوکوکس انٹر ہونے کے بعد سور تھروٹ وغیرہ ہوا, اور اس کے اگینسٹ جو اینٹی اسٹریپٹوکوکل اینٹی باڈیز بنی وہ آئیں, انہوں نے جو ہے اسٹریپٹوکوکس کو مار ڈالا. مارنے کے بعد 97% بندوں میں ریکوری ہوگی, لیکن 3% بندوں میں ریکوری ہونے کے بعد کیا ہو گیا کہ رومیٹک فیور 1 سے 3 ہفتے بعد رومیٹک فیور ہوا. وہ کیوں ہوا کہ ان کے اندر جو کارڈیک ویلز ہیں ان میں جو پروٹین پائی جاتی ہے وہ ملتی جلتی تھی کس چیز سے؟ اسٹریپٹوکوکس کی ایم پروٹین سے. اب کارڈیک ویلز کی ایم پروٹین اور اسٹریپٹوکوکس کی ایم پروٹین آپس میں ملتی جلتی تھی. تو انفیکشن کے 1 سے 3 ہفتے بعد کیا ہوا کہ جب ہماری اینٹی باڈیز جو جسم میں گھوم پھر رہی تھی, بلڈ سرکولیشن, انہوں نے دیکھا کہ کارڈیک ویلز پر جو ہے یا سکن پہ یا جوائنٹس میں یا بیزل گینگلیا میں, تو کیا ہے کہ وہاں پہ ویسی ہی چیز پائی جاتی ہے جیسے کہ اسٹریپٹوکوکس میں تھی. تو انہوں نے ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اٹیک کرنے کے بعد انہوں نے کیا کاز کیا؟ جوائنٹس میں آرتھرائٹس, بیزل گینگلیا میں کیا کیا کوریا کیا, ہارٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ کارڈائٹس کیا, ویلز کو افیکٹ کیا, اسکن ایریکشن پہ نوڈیولز وغیرہ بن گئے, اور ایرتھما وارجینیٹم ٹائپ جو کنڈیشنز پیدا ہوئیں. اب یہ ہے کہ رومیٹک فیور جو ہے وہ چلتا رہا. اگر آپ نے اسے ٹریٹ کر لیا تو 1.5 ہفتے میں اینڈ ہو گیا, اگر ٹریٹ نہیں کیا تو 1.5 منتھ میں وہ اینڈ ہو گیا. اگر آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو وہ چلتا رہا اور 3 مہینے بعد خود بخود ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ سیلف لمیٹڈ کنڈیشن ہے. لیکن جاتے جاتے وہ اپنی ایک نشانی جسے کہتے ہیں اشاف باڈیز وہ چھوڑ کے گیا. اب اشاف باڈیز جو ہیں وہ 10 سے 15 سال بعد رومیٹک فیور کے کیا کہیں گے؟ انڈرگو فائبروسس کے انڈرگو ہوئی. انہوں نے ارلی سٹیج میں کیا کی؟ ریگرجیٹیشن کی ویلز کی, اور اس کے بعد جو لیٹر سٹیج میں انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کیا کیا؟ سٹینوسس کی ویلز کی. اب اشاف باڈیز لیڈنگ ٹو دا ریگرجیٹیشن اینڈ سٹینوسس, یہ کیا کہتے ہیں؟ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اسے رومیٹک فیور سے کیا ہوگی؟ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہوگی. اور رومیٹک ہارٹ ڈیزیز میں یہ ہے کہ آپ کے جو ویلز ہوتے ہیں, ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 75% جو چیز انوالو ہوتی ہے وہ آپ کو میٹرک ویلو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 25% ایورٹک ویلو ہو گیا, دونوں جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ کے ویلو ہیں. اور اس کے بعد جو 5% ہوں گے وہ پلمونری ویلو یا ٹرائی کسپڈ ویلو, اور یہ دونوں رائٹ سائڈ کے ویلو ہیں. تو زیادہ تر جو پرابلم پایا جاتا ہے وہ لیفٹ سائڈ کے ویلز میں پایا جاتا ہے. ریگرجیٹیشن اور سٹینوسس وغیرہ ہو گیا. اب یہ اشاف باڈیز تھی, انہوں نے ریگرجیٹیشن سٹینوسس وغیرہ کر دیا. اس کے بعد
ये कंफर्म हो गया कि ये हो गया रोमाटिक हार्ट डिजीज करवा दी। रोमाटिक हार्ट डिजीज को हमने कैसे जो है वो पिक किया, मेजर और माइनर क्राइटेरिया था। मेजर क्राइटेरिया में क्या था कि हमने देखा कि कार्डाइटिस थी, आर्थराइटिस थी, और उसके बाद एरेथमा मार्जिनेटम था, और सडन हेमकोरिया टाइप जो कंडीशन थी, और माइनर में फीवर, आर्थल्जिया, रेज, ESR वगैरह हो गया, और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द रोमाटिक फीवर। अब 2 मेजर, 1 माइनर, या 1 माइनर 2 मेजर पाए जाएं, और साथ में हमें एविडेंस हो जाए। एविडेंस हमें कैसे मिल सकता है? 5 टेस्ट है, उनका नाम मैंने लिखा था, तो ये कंफर्म हो जाता है ये क्या है कि रोमाटिक फीवर है। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए पेशेंट को, जब तक कि उसकी जो पल्स रेट हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, PR इंटरवल ऑन द ECG टर्न्स टू द बेसलाइन तक वापस नहीं आ जाता। उसके बाद हाई डोजेज में हमने क्या देना है, उसमें जो है वो हमने हाई डोजेज में एस्पिरिन देनी है। और एस्पिरिन को जो क्रूड टेस्ट भी कुछ जो है वो बुक्स लिखती हैं, वो ऐसे कि अगर आपको किसी पे शक है कि उसे रोमाटिक फीवर है तो उसे हाई डोजेज ऑफ एस्पिरिन आप देते जाएं। अगर वो ठीक हो जाए तो कंफर्म है कि उसे क्या था, रोमाटिक फीवर था। अब हाई डोज ऑफ एस्पिरिन अगर कोई बंदा बेयर नहीं कर सकता तो सेकंड लाइन के तौर पर आप उसे क्या देंगे, उसे स्टेरॉइड्स वगैरह देंगे। और उसके बाद हमने जो है उसे एंटीबायोटिक्स भी दे देनी है, वो इस वजह से कि खुदा ना खासा कहीं स्ट्रेप्टोकोकस मौजूद ना हो और वो दोबारा से अटैक करे, दोबारा से हार्ट वेल्स पे या स्किन के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उन पे जो वो अफेक्ट करे। और उन एंटीबायोटिक्स में हमने देखा कि मैक्रोलाइड्स, इरेथ्रोमाइसिन हो गया, ये एम्पिसिलिन हो गया, जो कि ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और उसके बाद हमने जो है वो रोमाटिक फीवर का इलाज करने के बाद, 1.5 मंथ का इलाज होता है, वो करने के बाद जो है हमने उसे आगे सारी उम्र के लिए जो प्रोफिलैक्सिस वगैरह भी देने हैं। अगर किसी भी बंदे में जो है वो रोमाटिक फीवर हुआ लेकिन मेजर क्राइटेरिया में से कार्डाइटिस नहीं हुआ तो उसे 5 साल के लिए आगे खिलानी पड़ेगी, मतलब 21 साल की उम्र तक वो खाता रहेगा। अगर किसी बंदे में जो कार्डाइटिस तो हुआ लेकिन वेल्वुलर हार्ट डिजीज नहीं हुई, मतलब हार्ट की इन्फ्लेमेशन तो हुई लेकिन इतनी नहीं हुई कि वेल्व्स को अफेक्ट कर सके, तो उसे हम क्या देंगे, 10 से 15 साल के लिए यानी 30 साल की उम्र तक वो खाता रहेगा, आफ्टर 30 ईयर वो नहीं खाएगा। और उसके बाद अगर किसी बंदे में जो कार्डाइटिस भी हो और वेल्वुलर हार्ट डिजीज दोनों होगी रोमाटिक फीवर के नतीजे में, तो उसे जो है वो हम 20 से 25 साल के लिए वो खानी पड़ेंगी, मीन्स के 40 साल के तक वो एंटीबायोटिक्स एज ए प्रोफिलैक्सिस एहतियाती तदबीर खाता रहेगा, उसके बाद वो नहीं खाएगा। एंड दैट्स एंड आवर डिस्कशन अबाउट रोमाटिक फीवर। थैंक यू।